अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट आतिफ शाहीन वॉइस ऑफ पाक कश्मीर की स्क्रीन से आपसे मुखातिब हूँ। आज के इस सेशन में बात करेंगे बल्दियाती इंतखाबात पे, जिसकी आमद है। हर गली मोहल्ले में नए नए उम्मीदवारान सामने आ रहे हैं। उन उम्मीदवारान को किस तरह से इस कंटेस्ट में हिस्सा लेना होगा और क्या क्या अहलियत होनी चाहिए उनकी, और उसके बाद बात करेंगे 11 अगस्त को जारी होने वाले मुसव्वदे पर। सबसे पहले हम बात करते हैं अहलियत क्या होनी चाहिए। एक काउंसलर या डिस्ट्रिक्ट काउंसलर जो बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है, उसकी उम्र की हद इलेक्शन कमीशन ने जो मुकर्रर की थी वो है 25 बरस। उसके बाद तालीमी काबिलियत आ जाती है। तालीमी काबिलियत पे अगर हम बात करें तो वो काउंसलर के लिए मैट्रिक की डिग्री और मैट्रिक की तालीम, और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर होगा उसके लिए ग्रेजुएशन की तालीम मुकर्रर की गई है। उसके बाद हम बात करेंगे 11 तारीख को जारी होने वाला मुसव्वदा, जिसमें वो तमाम हदूद व क़यूद मुकर्रर की गई हैं, वो जो डेटें दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन मरहलावार किस तरह से इस प्रोग्राम को मैनेज करेगा वो भी हम आपको बताएंगे। 11 तारीख अगस्त 2022 जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 से 22 तारीख दिन 4 बजे तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। उसके बाद 23 अगस्त को कागजात की स्क्रूटनी करवाने के बाद दुरुस्त कागजात मंजूर कर लिए जाएंगे। 28 सितंबर दिन 8 बजे से लेके 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी, और उम्मीदवारान की उम्मीदें जो वो लेके इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे वो साथ साथ सूरज के डूबती चली जाएंगी, और बाज़ उम्मीदवारान अपनी उम्मीदों के साथ जश्न की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। अब हम बात करेंगे अपने हल्के की 4 बड़ी यूनियन काउंसिल्स पर, जिनमें आज भी एक मीटिंग हुई है, उसके मतलब भी बात करेंगे। उसके बाद कल होने वाली जो मुख्तलिफ गाँव मोहल्लों में मीटिंग्स हुई हैं उन पे भी हम तबसरा करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट अगले दिनों में होने वाली बड़ी मीटिंग्स हैं उनके मतलब भी आपके सामने गुफ्तगू रखी जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन काउंसिल पंजेड़ा की। यूनियन काउंसिल पंजेड़ा में गाला समाज से चौधरी मुख्तार पीटीआई की तरफ से, साथ हैं उनके मोइन मुश्ताक जो कंटेस्ट कर रहे हैं पीटीआई की जानब से, और पीटीआई की जमात के एक और तगड़े उम्मीदवार सरदार ज़हीम जो ख़ुद भी टिकट के उम्मीदवार हैं, वो भी इस कंटेस्ट में शरीक हैं। अब चौधरी फराकत साहब जो कि काफ़ी ज़्यादा तल्लक रखते हैं इखलाक साहब के साथ, वो भी इस टिकट की दौड़ में साथ ही हैं। ये चारों उम्मीदवारान को देखते हुए अगर हम एक बड़े और जो मजबूत उम्मीदवारान हैं पीटीआई के उनकी तरफ नज़र दौड़ाएं तो देखने में आता है मोइन मुश्ताक और सरदार ज़हीम चौधरी फराकत, ये तीनों ऐसे उम्मीदवारान हैं जो कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसको टिकट दिया जाएगा। यहाँ इसी हलके में यूनियन काउंसिल पंजेड़ा में अगर बात करें नून लीग की, तो नून लीग अपना उम्मीदवार फाइनल कर चुकी है। फाइनल करने के बाद गो कि उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। साजिद नवाज़ उनसे नाराज़ हुए, और सोहेल खान सोहेल जो कि नून लीग की तरफ से मुतफिका उम्मीदवार सामने आए हैं, उनको इस का टिकट का मजबूत और अहल उम्मीदवार तस्वर किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे जमात इस्लामी से सामने आने वाले उम्मीदवार तस्वर हुसैन उनकी। वो भी हल्के में एक बड़ी ग्रिप रखते हैं। हल्के में उनकी भी ग्रां कदर खिदमात हैं, और लोग उनको एक अच्छे इंसान के तौर पे तालीम याफ्ता नौजवान समझ के सामने लाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पिछले दिनों होने वाली मीटिंग में तस्वर हुसैन जिनके घर ये मीटिंग हुई, गो के एक बड़ी बरादरी उनके साथ भी खड़ी है। इसके बाद हम बात करेंगे यूनियन काउंसिल स्याह की जानब। स्याह की तरफ आएँ तो अकील अहमद ओहदे चक से ये यूनियन काउंसिल ओहदे स्याह और जब्बर इन इलाकों पे मुश्तमिल है। बात करें अगर अकील अहमद की, ये हैं ओहदे चक के रहायशी, और ये भी नौजवान तालीम याफ्ता तस्वर किए जाते हैं। ये भी इस मुकाबले में कड़ी पोजीशन रख रहे हैं।
ابھی تک گو کہ کوئی سامنے نہیں آیا کہ کس جماعت کی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ دیکھی جائیں تو ٹھیک ایک مناسب ہیں اس عمل کے لیے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے وقار احمد، گو کہ ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، لیکن کچھ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے شاید جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم کو پس پشت ڈالا اور خود سامنے آئے، بغیر کسی جماعت کے لیبل لگائے وہ سامنے آئے ہیں، اور ابھی تک ان کی اگر پروگریس دیکھی جائے وہ بھی ٹھیک دکھائی دے رہے ہیں اپنے اس یونین کونسل میں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے راجہ افتخار کتھیاڑوی، جو کہ خود برطانیہ میں ہے اور یہاں پہ کمپین ان کی زور و شور سے جاری ہے۔ تقریباً اس حلقے میں اگر دیکھا جائے تو فائنل امیدوار جو نون لیگ کی طرف سے ہیں راجہ افتخار کتھیاڑوی صاحب ہی دکھائی دے رہے ہیں اس یونین کونسل سے۔ ان کی گراں قدر خدمات جو کہ چاہے کسی گراؤنڈ نوجوانوں کے لیے کرکٹ گراؤنڈ کی شکل میں ہو، یا پھر قبرستان کی تعمیر کے لیے ہو، یا پھر سکولوں اور دیگر اس طرح کے فلاحی کاموں میں ان کے جو ان کی ڈونیشنز ہیں وہ دیکھی جائے تو کافی زیادہ ہے۔ وہ اس طرح کے فلاحی کاموں میں اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، جس کے باعث لوگ کافی زیادہ سراہ رہے ہیں انہیں، اور ایک مضبوط امیدوار دیکھے جا سکتے ہیں یونین کونسل سیاہ سے۔ اب ہم بات کریں گے انوئی سروٹا، یونین کونسل انوئی سروٹا کی طرف نظر دوڑائیں تو ایک تگڑا مقابلہ چاروں امیدواران کے درمیان، 5 امیدواران ہیں ان کے درمیان ایک تگڑا مقابلہ دیکھا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے راجہ وکاس بکار ایک اپنے حلقہ آباد میں اچھی گرپ رکھتے ہیں، نوجوانوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، فلاحی کاموں میں ان کا اپنا کردار ہے، گو کہ چاہے جنگلات کی کمیٹی ہو یا پھر علاقے میں دیگر سماجی اور فلاحی کام ہوں، ان میں بڑھ چڑھ کر سامنے سے لیڈ کرتے ہیں راجہ وکاس بکار۔ اسی طرح ان کے مقابلے میں جو کھڑے ہیں امیدوار راجہ عبدالغفار، وہ بھی انوئی سروٹا موڑا راجگان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی اگر دیکھا جائے ان کی قابلیت تو یونین کونسل انوئی سروٹا سے ایک قابل کنٹیسٹنٹ کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ اور کیا سرائیاں یہ ہیں کہ فائنل تقریباً نام ان کا کیا جا چکا ہے راجہ عبدالغفار کا، یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ راجہ وکاس بکار بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ میں بھی موسٹ فیوریٹ ہوں اپنی اس جماعت کی جانب سے۔ اب اگر دوسری طرف ہم نظر دوڑائیں تو دیکھا جائے نون لیگ کی طرف، نون لیگ میں راجہ عبدالرؤف ایڈوکیٹ اور ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں پروفیسر غضنفر۔ پروفیسر غضنفر اور راجہ عبدالرؤف ایڈوکیٹ کے درمیان ایک تگڑا مقابلہ جاری ہے۔ ابھی تک ٹکٹ کی دوڑ میں دونوں ہی محو سفر ہیں، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کس کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے۔ اگر پبلکلی رائے کو سامنے رکھا جائے تو وہ زیادہ تر جس طرح یہ ہم اپنے تبصرات نہیں دے رہے، یہ تقریباً جو عوامی رائے ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے تبصرات کر رہے ہیں، گو کہ ان میں پیچیدگیاں، ان میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کوئی ختمی بات ہم نہیں کر رہے۔ اس میں راجہ عبدالرؤف ایڈوکیٹ جو کہ پبلکلی کافی زیادہ سماجی اور سوشل مانے جاتے ہیں، اسی طرح پروفیسر غضنفر ایک باشعور پڑھی لکھی قیادت، وہ بھی ان کے ساتھ مقابلے میں کھڑے ہیں۔ اور زیادہ تر جو سننے میں آ رہا ہے کہ راجہ نصیر احمد خان وہ ان کو ٹکٹ دینے کے خواہاں ہیں۔ اب اس میں کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے یہ آپ لوگ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے۔ اب ہم بات کریں گے ہمارے علاقے کے اس قصبے کی جو ہمارے اس پورے علاقے کی پہچان ہے، یونین کونسل ساوا کی بات کریں گے۔ ہمارے اس علاقے کی سب سے بڑی یونین کونسل یہی تصور کی جاتی ہے۔ اس میں ایک بڑا مقابلہ ہے، آزمائش ہے جو نون لیگ کے ٹکٹ تقسیم کرنے والے عہدیداران ہیں ان کے لیے، کیونکہ یہاں پہ 3 بڑے امیدوار سامنے آ رہے ہیں۔ ایک راجہ کبیر احمد صاحب کی شکل میں، دوسرے ان کے ساتھ جو مقابلے میں ہیں ثاقب خالد ایڈوکیٹ، اور تیسرے چودھری برادری سے
چودھری وحید صاحب سامنے نظر آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب یہ تینوں امیدواران ٹکٹ کی دوڑ میں محض سفر ہیں، دیکھتے ہیں کون ٹکٹ اپنے ہاتھ میں لینے میں کامیاب ہوتا ہے، راجہ کبیر، راجہ ثاقب خالد ایڈوکیٹ یا پھر چودھری وحید صاحب۔ چودھری وحید صاحب ایک بڑی برادری ان کے ساتھ موجود پی ٹی آئی کے، چاہے وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہوں یا پھر پیپلز پارٹی سے، وہ لوگ بھی ان کی تائید میں کھڑے ہیں۔ دوسری طرف ثاقب خالد ایڈوکیٹ صاحب، ان کا کہنا تھا، آج ان سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ میں تقریباً جو ہماری یونین کونسلز، ہمارے جتنے بھی جو اسٹیشنز ہیں ان میں میں سفر کر چکا ہوں، لوگوں کے گھروں تک میں جا چکا ہوں، اور جو ان کی طرف سے ایک پیغام آ رہا ہے، جو ان کی طرف سے ایک میسج آ رہا ہے، وہ ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے۔ راجہ کبیر صاحب، ان پہ اگر بات کریں تو یہ ایک بڑا قافلہ لے کے گئے تھے ہمارے اس علاقے سساوا سے راجہ نصیر احمد خان صاحب کے پاس، اور وہ قافلہ دیکھنے کے بعد لوگوں کی جو رائے بن رہی تھی کہ ٹکٹ کے مضبوط امیدوار یہی ثابت ہو رہے ہیں۔ اب کون مضبوط امیدوار ہے یہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے۔ اب بات کریں گے یونین کونسل سساوا سے۔ یونین کونسل سساوا کی پی ٹی آئی جو بڑی جماعت ہے یہاں کی، یہاں بھی 3 امیدواران سامنے ہیں، اور جو مضبوط امیدوار ہے یہ آپ ہمیں بتائیں گے کون سا ہے۔ سید حسن علی شاہ گیلانی جو کہ یہاں پہ تقریباً مضبوط امیدوار سمجھے جاتے ہیں، اس کے بعد غلام مصطفیٰ صاحب اور ایڈوکیٹ سرفراز صاحب۔ یہ باتیں اس طرح سے چل رہی ہیں کہ مشترکہ امیدوار سمجھے جا رہے ہیں مسلم کانفرنس کی جانب سے اور پیپلز پی ٹی آئی کی جانب سے، یہ مشترکہ امیدوار، اس کا یہ نام بھی سامنے آ رہا ہے سرفراز ایڈوکیٹ صاحب کا۔ اب اس میں کیا حقیقت ہے یہ وقت بتائے گا۔ اس کے بعد جو معمولی جو روزمرہ کی بنیاد پہ سامنے آ رہے ہیں بی ڈی ممبرز، ان میں سے جو قابل ذکر ہیں ان کی بھی ہم بات کریں گے۔ سیدپور میں جو آج ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں ضلع کونسلر ان کے بھی نام سامنے آنے تھے، لیکن وہ میٹنگ زیادہ امیدواران کے باعث وہ میٹنگ کامیاب نہ ہو سکی، اور انہوں نے اس میٹنگ کو نیکسٹ اگلی تاریخ کے ساتھ مؤخر کر دیا ہے کہ نیکسٹ ہم جب میٹنگ کریں گے تو اس میں ڈیسیژن لیں گے کہ کون سا امیدوار ہم متفقہ طور پہ اتار رہے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ لگ نہیں رہا کہ متفقہ امیدوار اتارا جا سکے، کیونکہ آج ہونے والی میٹنگ میں کافی زیادہ تضاد پایا جا رہا تھا۔ ایک راجہ پرویز صاحب جو کہ بی ڈی ممبر کے امیدوار ہیں، اس کے ساتھ ہی ایک امیدوار ہیں وکاس افتخار بٹ، اور اسی کے ساتھ راجہ عبدالحمید صاحب، وہ بھی بی ڈی ممبر کے امیدوار ہیں۔ ضلع کونسلر کے لیے جو دوڑ میں شامل ہیں سیدپور سے، وہ ان کی اگر بات کریں ہم تو وہ ہوں گے طبیب شاہ صاحب، جو بات کر رہے ہیں اب تک کہ میں بھی الیکشن لڑنے کا اہل ہوں، میں بھی الیکشن لڑنے کا خواہاں ہوں۔ اسی طرح طبیب نیر صاحب، وہ بھی اپنی برادری کی پرزور اپیل پر وہ بھی سامنے آ رہے ہیں ڈسٹرکٹ کونسلر کے لیے۔ اب کون سا متفقہ امیدوار آ رہا ہے اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ چک ناصرو سے ہمارے اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت، سوشل ایکٹیوسٹ اور ایک صحیح جو تبصرے کرنے والے مانے جاتے ہیں چودھری عقیل صاحب، وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہیں۔ چک ناصرو سے بی ڈی ممبر کی دوڑ میں شامل ہیں۔ وہ فیصلہ کر لیا ہے، مصمم ارادہ کیا ہے کہ میں اس فیلڈ میں اعلان کر چکا ہوں اور اب پیچھے جانے والا راستہ بالکل میں منقطع کر چکا ہوں اور ایک بھرپور قوت کے ساتھ سامنے آؤں گا۔ اس کے بعد روزمرہ بنیادوں پہ بے شمار جو چہرے نئے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ بے شمار نام جو میں اس وقت نہ لے سکا، انتہائی معذرت کروں گا، کیونکہ
آج بھی بے شمار لوگوں نے اعلانات کیے ہیں، اور ایک بات جو میں مس کر چکا ہوں، یونین کونسل انوئی شروطا سے پی ٹی آئی اور نون لیگ کی تو بات ہوئی، لیکن وہاں سے جو ایک اور امیدوار تعلق جماعت اسلامی سے ہے ان کا، لیکن واضح نہیں کیا، وہ بھی جماعت اسلامی کو پس پش ڈالتے ہوئے آزاد امیدوار کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ راجہ مشتاق نواز صاحب ایک سماجی، فلاحی اور سیاسی شخصیت مانے جاتے ہیں، اپنے علاقے کی پڑھی لکھی قیادت سامنے آ رہی ہے، یہ خوش آئند بات ہے ہمارے پورے اس حلقے کے لیے۔ اور اگر پتہ چل گیا آپ لوگوں کو، یہ جس دن علم ہو گیا کہ صحیح قیادت کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے، تو آپ کا علاقہ اس دن ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا، اور آپ کے علاقے میں جو بے روزگاری ہے، جو تعلیم کی قلت ہے، اور بے شمار اس طرح کے مسائل ہیں، اپ گریڈیشن نہیں ہو رہی، اور انفراسٹرکچر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا وہ کوئی حال نہیں ہے، میگا پروجیکٹس نہیں آ رہے، اور بے شمار مسائل جو آپ کے علاقے کو درپیش ہیں، یہ اسی وقت صحیح ہوں گے جب آپ لوگ صحیح قیادت کا انتخاب کریں گے۔ تو صحیح قیادت کا انتخاب کیسے کرنا ہے، یہ وہ وے آپ کو مل رہا ہے جہاں پہ وہ لوگ جو قابل ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ تقریباً سارے ہی امیدواران جو ہیں وہ تعلیم یافتہ اور فلاحی، سیاسی، سماجی شخصیت کا کردار رکھتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو ہم نے اس میں ایک فاتح کا تاج پہنانا ہے اور اپنے اوپر مسلط کرنا ہے، جو آپ کے مسائل کا حقیقی ترجمان ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں عاطف شاہین، وائس آف پاک کشمیر کی اسکرین سے آپ سے اجازت لوں گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے پروگرام میں۔ اللہ نگہبان۔